नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। महब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जनाब मुशाहिद साहब, उनके वालिद मुज़म्मिल साहब और अहले खाना हर साल 11वीं शरीफ की महफिल मुनाक़िद करते हैं। चूँकि ये आम महफिल नहीं, वो अपने ख़ास अहबाब को मदऊ करते हैं, आम जलसा नहीं है। ताहम उनका ज़ौक़, उनका शौक़ ज़ाती तौर पर ख़र्च करके ये करते हैं। अल्लाह ताला उनके इस हदीये को कबूल फ़रमाए और उनको इसकी बरक़ात अता फ़रमाए, और हम सबको भी इस महफ़िल में शामिल होने पर अल्लाह अजर अज़ीम अता फ़रमाए। मुझे आप यहाँ सुनते रहते हैं। मेरी कैफियत तो इस वक्त मेज़बान की सी है। सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब माशाअल्लाह, आप उनको नक़ीब महफ़िल के हवाले से भी जानते हैं। मोहब्बत से उन्होंने जो भी कहा, अल्लाह करे कि मैं ऐसा हो जाऊं। कलाम सुनेंगे आप डॉक्टर निसार मारफानी साहब से और उनके बाद जनाब उवैस साहब से। मैंने मुख्तसर 2 बातें करनी हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। आपको पता है 11वीं शरीफ असल में ईसाले सवाब को उर्फ़ी तौर पर हम इसके नाम रख देते हैं। असल चीज़ ईसाले सवाब। और आपको पता है ईसाल का मतलब पहुँचाना, पहुँचा देना। सवाब नेकी की जज़ा, अल्लाह की तरफ से अच्छा बदल। हम किसी के लिए दुआ करें, नेकी करें, खाना खिलाएं, कुछ पढ़ें और अल्लाह से कहें कि हमें इसका सवाब दे, तो वो जो सवाब हमें मिलता है वो हम किसी और को भी बख्शें, वो एक हो या ज़्यादा हो, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं। मुझे भी सवाब मिलता है, जितनों को बख्शूं अल्लाह उनको भी अता करता है। इस अमल का नाम ईसाले सवाब है। आप इसको सोयम, 7वां, 10वां, 20वां, 40वां, उर्स, बरसी, 11वीं, कूंडे, ये सब आपने रखे हुए नाम हैं। असल चीज़ ईसाले सवाब है और ये कुरान और हदीस से साबित है। अहले सुन्नत अपने वफ़ात पा जाने वालों को ईसाले सवाब करते हैं। नेकों को करें, उनके दर्जे बुलंद होते हैं। गुनाहगारों को करें, उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप दुनिया में रहकर एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं, हदीया देते हैं। इसी तरह वफ़ात पा जाने वालों को हम ईसाले सवाब करके खुश करते हैं। जिस तरह आप तोहफ़ा मिलने पे खुश होते हैं, वो ईसाले सवाब मिलने पर खुश होते हैं। नहीं सिर्फ खुश नहीं होते बल्कि इर्द गिर्द उनके जो लोग होते हैं
قبروں والے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں یہ تحفہ آیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ان کو ایصال ثواب کرنے کا مطلب کہ ان کی روح خوش ہو۔ اگر اللہ والا خوش ہو جائے تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا۔ تو آج ہم ان کو خوش کر رہے ہیں، کل قیامت میں وہ ہمیں خوش کر دیں گے انشاءاللہ بیڑا پار۔ مجھ سے ایک صاحب نے فرمائش کی، حالانکہ پروگرام تو مشاہد صاحب کا ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مگر میں ان کی فرمائش کو پورا کر دیتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت مشہور ہے کہ انہوں نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات کو زندہ کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو ترانا تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچا لیا، مگر 12 برس کی ڈوبی ہوئی برات کو وہ کیسے؟ تو عقل نہیں مانتی، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا ہے، آج پھر آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، کرامت اللہ کا کام ہے، یہ بات یاد کر لیں۔ کرامت کس کا کام ہے؟ فعل، کام اللہ کا ہے، ظاہر ہوتا ہے اس کے ولی سے۔ معجزہ بھی اللہ کا کام ہے، ظاہر ہوتا ہے نبی سے۔ تو اللہ کو کوئی کمزوری ہے، کوئی مجبوری ہے؟ نہیں۔ تو جب کام اللہ کا ہے تو پھر حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کی عقل کو حیران کر دے۔ ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے خارق عادت، عادت کے خلاف بات ہو تو اسی کو کرامت کہتے ہیں، بزرگی کہتے ہیں۔ میں اس کو آپ کو قرآن سے سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں واقعہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے مفسرین نے اس کو بیان کیا۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے بڑا ظالم، اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، بستا ہوا شہر کھنڈر بنا دیا تھا، جدھر جاؤ اجڑا ہوا حال۔ تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ دوبارہ یہ کیسے آباد ہوگا، کیسے بسے گا؟ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، وہ سو گئے۔ جب سونے لگے تھے ان کے پاس ان کی سواری کا جانور جس کو آپ گدھا کہتے ہیں، لفظ گدھا کہوں گا تو شاید آپ کو تھوڑا سا بھاری لگے گا، فارسی میں دراز گوشت، دراز کہتے ہیں لمبے کو، گوشت کہتے ہیں کان کو، تو لمبے کان والا، تو یہ آپ کو لفظ ذرا بھاری نہیں لگے گا۔ تو وہ ان کے پاس سواری کا جانور تھا اور کچھ پھلوں کا جوس تھا۔ عصیر عربی میں کہتے ہیں، آپ جوس کہتے ہیں، عرق بھی کہتے ہیں، تازہ پھلوں کا جو رس نکال لیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ موت اور نیند دونوں کو بہنیں کہا گیا ہے، اسی کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے، کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ آپ کو 100 گھنٹے سونا پڑے، آسان کام نہیں ہے، آنتیں جواب دے جائیں گی۔ 100 سال سو گئے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو جگایا، وہ اٹھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا تم کتنا عرصہ سوئے ہو؟
کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یعنی آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا 100 عام، تم 100 برس سوئے ہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ دن یا آدھا دن، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تو اب آپ کہیں گے کہ نبی آدھا دن کہہ رہا ہے، ایک دن، اللہ 100 سال، تو کیا نبی غلط بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والا تو نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ ولی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ سچا مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن، اور اللہ فرما رہا ہے 100 سال، اللہ فرماتا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ تم جو کہہ رہے ہو نا ایک دن یا آدھا دن، تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لو۔ تمہارے پاس جو کھانا تھا، پھل تھے اور ان کا رس تھا، ذرا دیکھو، لم یتسنہ، اس کی بو بھی نہیں بدلی، اسی طرح تازہ ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہو کہ پھلوں کا جوس یا پھل زیادہ دن رہتے نہیں، بلکہ سبزی اور پھل بیچنے والوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سبزی اور پھل اپنے بیچنے والے کو کہتے ہیں ہمیں بیچ دے ورنہ ہم تجھے بیچ دیں گے، کیونکہ وہ بچتے نہیں ہیں، خراب ہو جائیں گے تو بندہ پھر چلا جائے گا۔ تو وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے کہا ہے نا ایک دن آدھا دن، تو تمہاری بات بھی سچی، کھانے پینے کو دیکھ لو، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا ہے۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں 100 سال، فانظر الی حمارک، اور اپنی سواری یہ دراز گوشت جانور کی طرف دیکھو، اس میں کچھ بھی نہیں بچا، وہ مر کھپ گیا، اس کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں تمہارے پاس، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ سمجھدار لوگ ہو، وہ جو جانور تھا وہ کچھ دن زندہ رہ سکتا تھا یا نہیں؟ کھانے پینے کی چیز ایک دن یا آدھے دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس زمانے میں تھرماس نہیں تھی، ریفریجریٹر، فریج وغیرہ، آپ کے پاس جو سامان ہے آج کل ہاٹ باکس ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، سامان رکھ لیں، وہ بھی نہیں تھا، وہ نہیں رہ سکتا تھا، وہ اسی طرح رہا۔ اور جو جانور کچھ دن رہ سکتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بات تمہاری بھی سچی، بات تمہارے لیے ہم نے وہ ایسا کر دیا تھا جیسے ایک دن یا آدھا دن، اور زمانے کے لیے وہ 100 سال۔ دونوں مثالیں بھی سامنے آ گئی۔ تو کسی کے لیے اللہ وقت زیادہ کر دیتا ہے، کسی کے لیے کم کر دیتا ہے۔ 11ویں کی محفل میں آئے ہو تو ایک خوشخبری بھی سنا دوں۔ قیامت کا دن آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 24 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ غلام ایسے جن کے لیے یہ دن قیامت کا ایسے ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا، جس کے لیے چاہے لمبا کر دے، جس کے لیے چاہے چھوٹا کر دے۔ اب آپ نے قرآن سے یہ بات سن لی، اب آپ کو غوث پاک کی کرامت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ غوث پاک دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، ایک عورت رو رہی تھی، اس کے رونے میں درد تھا، جیسے کوئی بہت تکلیف سے روتا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اس سے پوچھو کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ جان کر بھی پوچھنا، یہ ہمارے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے، ورنہ اللہ سب کچھ جانتا ہے یا نہیں؟ جواب دیں۔ تو پھر ہمارے کندھوں پہ فرشتے کیوں بٹھائے؟
اللہ کے پاس جب جاتے ہیں اللہ ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، کیف ترکتم عبادی، تو اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ لیکن وہ نہ بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ ہمارے لیے ہے۔ غوث پاک نے پوچھا بولو اس سے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جی اس نے اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر کشتی میں بٹھایا تھا دلہن کو لانے کے لیے، بارات جس کو آپ کہتے ہیں، دولہا کے ساتھ جاتی ہے بارات، وہ بارات گئی تھی وہ واپس نہیں آئی، دلہن سمیت وہ سارے ڈوب گئے۔ یہ جب سے رو رہی ہے، یہ جب سے رو رہی ہے کیونکہ اس کو انتظار ہے کہ اس کا بیٹا آئے۔ غوث پاک کا نام سنا تو اس نے دہائی دی، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دہائی دی، فریاد کی۔ فریاد کا لفظ آپ فارسی سے لے لیں، عربی سے استغاثہ کیا، انگلش میں اپیل کی۔ غوث کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے، اپیل کی جائے، دہائی دی جائے، فریاد کی جائے اور وہ مدد کرے، تو ان کو غوث اللہ نے بنایا، وہ خود سے غوث نہیں ہے۔ غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات کو واپس لوٹا دیا، وہ سارے زندہ ہو کر نکل آئے۔ اب اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈوبتی ہوتی کشتی اس کو بچا لیتے، تو وہ تو سمجھ آتا ہے 12 برس کی ڈوبی ہوئی، ہڈیاں ساری اس کی ختم ہو گئی ہوں گی، مچھلیاں گوشت کھا گئی ہوں گی، اور تختہ اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ لکڑی وغیرہ سب گل گئی ہوگی، کیسے؟ تو اب میں نے آپ کو بتایا اللہ جس کے لیے چاہے وقت تھوڑا کر دے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ خود سے جانتا ہے اور اس نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا کہ بارات ڈوبے گی، میرا پیارا مجھ سے کہے گا میں نکالوں گا، تو اللہ نے اس ڈوبی بارات کے لیے وہ ایسا کر دیا جیسے کچھ لمحہ ہوتا ہے، زمانے کے لیے 12 سال ہو گئے تھے، کشتی والوں کے لیے اتنا سا ٹائم جیسے چند منٹ ہوں، مگر دنیا کے لیے 12 سال، کیونکہ قرآن سے آپ کو بتا چکا اللہ جس کے لیے چاہے وقت کم کر دے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، اس کو قدرت ہے یا نہیں؟ تو یہ کام ہے غوث پاک کا، ظاہر ہوا کام ہے اللہ کا، ظاہر ہوا غوث پاک سے، تو جب ظاہر ہو گیا اب مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی جس طرح چاہے۔ آپ نے مولانا روم کو پڑھا ہوگا، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز آرندش زیرا، کمان سے جب تیر نکل جائے، بندوق کی نالی بیرل سے گولی نکل جائے، واپس آتی ہے؟ اونچی۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے وہ چاہیں تو واپس لے آئیں۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ وہ بندے ہی ہوتے ہیں مگر ان میں اللہ کی طرف سے قوت آ جاتی ہے، پھر اللہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کام اللہ کے ہوتے ہیں، ظاہر اس کے بندے سے ہوتے ہیں۔ اللہ القادر، اللہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ محبت سے کہیے۔ ابھی آپ کو بار بار سید سمیع اللہ حسینی کہہ رہے تھے سبحان اللہ کہو، اچھی بات ہے، کہلوا رہے ہیں آپ سے، لیکن آپ ان کے کہنے سے ان کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ تو خوش ہو جائیں گے آپ کی آواز سن کے، آپ کو کوئی ثواب، ہاں یہ کہیں کہ اللہ کا ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے سبحان اللہ کہو تو سب کو ثواب ہوگا،
کیونکہ ذکر کی نیت سے، عبادت کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے تو 90 نیکیاں ایک مرتبہ کہنے پہ مل جائیں گی۔ جنت میں آپ کے نام کا درخت لگ جائے گا اللہ کی عبادت کی نیت سے۔ اور مقرر کو، نعت خوان کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اس کو خوش کر رہے ہیں۔ حفظ نفس کے لیے ثواب نہیں ہوتا، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس پہ ثواب ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اب آپ نے جان لیا جس کے لیے اللہ جو چاہے کر دے، اللہ کا نام ہے القادر۔ تو محبت سے کہیے کیا مطلب؟ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے والا۔ یہ اللہ کے ناموں میں وہ نام ہے جس میں اللہ کی ساری خوبیاں ہیں، جتنی صفات ہیں۔ اللہ ہے القادر، غوث پاک ہیں عبد القادر۔ تو القادر کے جلوے دیکھنے ہوں تو عبد القادر میں دیکھ لو۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اور اللہ فرمائے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو پھر وہ بندہ عام رہتا ہے یا خاص ہو جاتا ہے؟ اونچی۔ تو پھر وہ دور و قریب دیکھتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اب یہاں پھر کچھ لوگوں کو پھر مسئلہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی زندہ دیکھ لیتا ہے، وفات پایا ہوا نہیں دیکھتا۔ تو میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں۔ آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا قبرستان جانے کا۔ آپ قبرستان جا کر اپنے والد، والدہ، دوست، عزیز، کسی جانے انجانے، ورنہ شب برات میں تو آپ ضرور چاہتے ہیں، جا کر آپ سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا نام بتاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ اس کو رشتہ پکارتے ہیں؟ نہیں، السلام علیکم۔ یا تو سب کو کر رہے ہیں تو یا اہل القبور مسلمانوں کے قبرستان میں، ورنہ یا صاحب القبر، اتنا کہہ دیتے ہیں آپ۔ بتائیے وہ آپ کو پہچانتا ہے یا نہیں؟ حدیث شریف میں ہے وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی آواز سنتا ہے۔ سلام اس کو کیا جا سکتا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے سکے۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر آپ گھر میں آئے ہیں، والد صاحب کو سلام کرنا چاہ رہے ہیں، والد صاحب واش روم میں زندہ ہیں، سن سکتے ہیں مگر جواب، تو آپ سلام کریں گے؟ اونچی۔ تو شرط کیا ہے؟ سن سکے اور جواب بھی۔ تو اگر قبروں والے سنتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے، تو سلام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور سلام کا حکم دیا گیا، آپ تجربہ کرنا، کسی زندہ شخص کو قبر میں لٹاؤ، قبر کھودو، لٹاؤ، اور اس کو گارنٹی دے دینا کہ 2 منٹ بعد نکال لیں گے، بھلے کسی کی تصدیق کرا دینا، کہیں گھبرا نہ جائے۔ آپ علاقے کے کونسلر کو کھڑا کر دینا، یہ ذمہ دار ہے، نکال لیں گے تجھے، گھبرا نہیں۔ 2 منٹ کے بعد قبر کھول کے اس سے پوچھیں کہ بتا کون کون آیا تھا، کیا بولا تھا، اس کو پتا ہوگا، مگر مردے کو پتا ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ حدیث ہے بخاری میں، بدر میں جب 70 کافر مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشیں ایک کنویں میں ڈلوا دی۔ 3 دن کے بعد کنویں کی مڈیر پر آ کر نام لیے، او فلانے فلانے کے بیٹے، او فلانے۔ حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ فرمایا تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، جتنا تو سن رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں۔ فرق یہ ہے یہ کافر روحیں ہیں، جواب نہیں دے سکتی، مومن روحیں جواب بھی دیتی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ بخاری میں حدیث، جب آپ دفنا کے واپس آتے ہو، آپ کے چپل کی وجہ سے جو آواز بنتی ہے، جس کو آپ چاپ پہچل کہتے ہیں، مردہ وہ بھی سنتا ہے۔ تو بتائیں زندہ زیادہ سنتا ہے یا مردہ؟ وہ تو کہتے ہیں جی مردوں کا نہیں، زندوں کو، تو ان کی بات مانیں یا قرآن حدیث کی مانیں؟ تو ہم قرآن حدیث کو مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں، اور اللہ والے تو مرتے نہیں ہیں، اللہ والے تو
مرتے نہیں ہیں، موت آتی ہے نفس کو، وہ نفس کو پہلے مار دیتے ہیں، نفس کو وہ پہلے مار دیتے ہیں، اس کے بعد رہ گئی روح، روح کو موت آتی نہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، مرتے نہیں۔ گنگوئی صاحب نے لکھا ہے اولیاء شہداء کے حکم میں ہے، خود لکھا ہے انہوں نے۔ تو غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں، اور وہ آج بھی غوث اعظم ہیں۔ یہ نہیں کہ 900 سال پہلے تھے، اب نہیں، آج بھی آپ کے ہاں کوئی وزیر ہوتا ہے نا، تو جب وہ اسے کرسی لے لی جائے یا وہ کرسی چھوڑ دے یا اس کو ہٹا دیا جائے تو کہتے ہیں سابق وزیر۔ سابق عربی کا لفظ ہے کہ پہلے، یہ پہلے وزیر تھا، اب انگلش میں ایکس منسٹر کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھا اب نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں فلانا ایکس پریزیڈنٹ، ایکس گورنر، سابق صدر، سابق گورنر، مگر اپنے ایمان سے بتاؤ کسی نے غوث اعظم کو کبھی سابق غوث اعظم کہا؟ وہ کل بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں۔ اور اولیاء کی کرامات، ان کے تصرفات ان کی وفات کے بعد اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، بلکہ ان میں ترقی ہوتی ہے۔ پڑھنا ہو میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لیجئے گا، میں نے غیروں کی کتابوں کے حوالے دے کر بتایا ہے اللہ والے مرتے نہیں۔ شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلی میں سب سے بڑا مزار ہے حضرت قطب صاحب کا، حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو یہ گئے مزار پہ تو انہوں نے سوچا کہ خواجہ صاحب کو پتا ہے کہ میں آیا ہوں، دل میں یہ خیال آیا تو خواجہ صاحب کی روح ظاہر ہو گئی اور فرمایا مرا زندہ پندار چوں خیشتن من آیم بجاں گر تو آئی بطن۔ مجھے کیا تم نے مردہ سمجھ لیا ہے؟ میں زندہ ہوں اپنے جسم کے ساتھ، تم بدن کے ساتھ آئے ہو، میں روح کے ساتھ آتا ہوں۔ تو اللہ والے مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ یہ 11ویں ایصال ثواب، اس میں ان کا ذکر ہوگا۔ جتنی دیر بیٹھیں گے آپ اللہ کا ذکر کریں گے، سنیں گے، نعتیں سنیں گے، مناقب سنیں گے، آپ کے ایمان کو بھی لذت ملے گی، آپ کے ایک ایک لمحے میں برکت ہوگی۔ تو بتاؤ یہ اچھا کام ہوا یا نقصان کا کام ہوا؟ اچھا کام ہوا۔ تو یہ جو لمحے ان کی یاد میں گزرتے ہیں، یہی قبر میں چراغاں کرتے ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم اپنے وقت کے ولی بھی اور بادشاہ بھی اور عالم بھی اور عبادت گزار، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے۔ کتنا عرصہ؟ نہیں آواز آئے ذرا، کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ آپ کو سوچنے کے لیے۔ ہم سے 5 فرض نہیں پڑھے جاتے، وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں، یعنی ساری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ اور ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ان میں صالحین کا لفظ بھی ہے، تو غوث پاک صالحین کے سردار ہیں، تو ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا طریقہ اپنانا چاہیے یا نہیں؟ غوث پاک کتنے بڑے ولی، کسی نے پوچھ لیا، اس نے پوچھ کر مہربانی کر دی۔ آپ کہیں گے میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں تو میں اس لیے کہ میں اوور ٹائم نہ لگاؤں، ان کا ٹائم تاکہ لوگ پورے رہیں۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کو یہ شان، یہ ولایت، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنے چلے کیے ہیں، یہ کیا۔ فرمایا سچ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اونچی گئی ہے تو آج ایک ہی وعدہ کر لیجئے
کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر ہم اس پر کار بند ہو گئے بیڑا پار ہو جائے گا. تو کوشش کریں ہم لوگ وہ بڑی شان والے بڑے مرتبے والے اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے. اور انہوں نے محبت سے محفل سجائی، اللہ ان کو ان کی خصوصی توجہ عطا فرمائے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. اگر دل چاہے تو مل کے کہہ لیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. آخری جملہ تھانوی صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں. نام کتاب کا ہے افاضات یومیہ، حالانکہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا آفات یومیہ. بہرحال اس میں انہوں نے لکھا حصہ دوم میں وہ لکھتے ہیں ایک شخص مر گیا، اس کی قبر میں فرشتے آئے، 3 سوال کیے جو کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون؟ تو اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تھانوی صاحب سے دیکھو غوث پاک کی کرامت کے غوث اعظم لکھوایا کہ لکھو غوث اعظم. غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دے دیا. بھئی کیسے؟ سوال ہو رہا ہے رب کون ہے، وہ کہہ رہا ہے غوث اعظم کا دھوبی. آپ کہتے ہیں صحیح جواب. تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں غوث پاک کا غلام، ان کا دھوبی. جو غوث پاک کا عقیدہ اللہ کے لیے وہ میرا عقیدہ، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو نبی کا ان کے بارے میں ان کا خیال وہ میرا خیال. تو نسبت بتائی، کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آپ اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. قبر میں جاؤ گے فرشتوں سے کہہ دینا غوث پاک کے مرید ہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب سکون و اطمینان سے بیٹھیں، محفل جاری رہے گی. یہ بڑے پیارے پیارے نعت خواں جن کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے اس سے وہ نبی کی نعت پڑھیں گے تو آپ کو بھی سرور آئے گا، ان کو بھی آئے گا. ادب سے پڑھیے، ادب سے سنیے، اللہ قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب مدظ اللہ العالی ہماری آج کی اس محفل میں اپنے پرخلوص بیان سے ہم تمام احباب کے دلوں کو معزز فرما رہے تھے. اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو عقیدت پیش کی انشاءاللہ آپ کا میرا ایمان تازہ ہوا ہے. اور میں اب جس ثنا خاں کو دعوت نعت دینے لگا ہوں بہت تیزی کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ہم زیادہ سنیں. فقط یہ 3 شعر پیش کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ یہ دعوت نعت دینے لگا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، سبز گنبد کو نگاہوں میں بسا رکھا ہے، دل میں سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے. اس کو دنیا کی تمنا ہے نہ جنت کی طلب، سلسلہ جس نے مدینے سے ملا رکھا ہے. ان کے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ اپنا، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. اس کو دنیا کی تمنا ہے نہ جنت کی طلب، سلسلہ جس نے مدینے سے ملا رکھا ہے. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. وہی نمٹے گا میری فکر کے عنوانوں سے، بت قدوں کو جو اذانوں سے بسا دیتا ہے. قصر و عیبا سے گزر جاتا ہے، چپ چاپ ندیم در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. اور اسی بارگاہ میں صدا دینے کے لیے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں آپ شہر کراچی میں ہوں
ملک پاکستان کے کسی شہر میں ہوں یا ملک پاکستان سے باہر پوری دنیا میں، آقا علیہ السلام کی ثنا و توصیف آپ کا حوالہ اور پہچان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی نعت کی بدولت بے شمار اعزازات آپ کو عطا کیے، اور مجھ سمیت میرے تمام ساتھی ثناخواں آپ کے فن کا اعتراف کرتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم ثناخواں ڈاکٹر نثار احمد مارفانی سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خوان مصطفیٰ، محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد مارفانی۔